अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और उम्मीद है कि आप सब लोग ईद बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और यकीनन ईद जब आती है तो वो बहुत सारी खुशियां लेकर आती है। फिर मीठी ईद जिसको कहा जाता है, यानी कि छोटी ईद कहा जाता है। और इस ईद पर बहुत सारे लोग जब रोज़े रखते हैं तो रोज़ों के बाद फिर इंतज़ार होता है कि जब ईद आएगी तो ईद के लिए हम उसकी तैयारियां शुरू करते हैं। फिर ईद के दिन को कैसे सेलिब्रेट करना है, फिर ईद की छुट्टियों में हमने क्या एक्टिविटीज़ करनी है, ये सब चीज़ें बहुत खूबसूरत एक माहौल बना देती हैं। और इंसान की जो प्लानिंग होती है वो भी इसी के गिर्द घूम रही होती है कि हमने ईद का दिन कैसे गुजारना है, फिर ईद के बाद दूसरा दिन कैसे गुजारना है, तीसरा दिन कैसे गुजारना है। तो ABN न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे साथ ज़बरदस्त से मेहमान मौजूद हैं कि उनकी ईद कैसे गुजरती है। बहुत सारे लोग मीडिया से वाबस्ता हैं और रिपोर्टिंग करते हैं, क्रिकेट पर बात करते हैं, इसी तरह से खेल के मैदानों में होने वाली एक्टिविटीज़ पर बात करते हैं। और आप देखते हैं कि दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी अपनी फील्ड में जब काम करते हैं तो उनकी ईदें कैसी होती हैं, उनकी मसरूफियात कैसी होती हैं। तो आज के इस स्पेशल शो में इस पर हम बात करेंगे। और साथ में हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने घरों में जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं तो आप लोग भी ईद को खूब मज़े के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और यकीनन करना चाहिए। ये प्यारा पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान, जो हालात हैं इसमें आप महफूज तरीके से अपने घरों में बैठकर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगा जो हमारे साथ आज की इस ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में मौजूद है। सबसे पहले मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं एजाज साहब। एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे पहले आपको ईद मुबारक हो। और पाकिस्तान 10 पिन फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट भी हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। 10 पिन बॉलिंग आपको मालूम है कि एक ज़बरदस्त किस्म की गेम है, बल्कि बड़ी बाबूसी गेम है। तो उस पर उनसे बातें करेंगे बहुत सारी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अहमद कुरैशी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अहमद, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और उम्मीद है कि आपकी भी ईद अच्छी गुजरी होगी। खैर मुबारक। आई होप कि आप सबकी भी ईद अच्छी गुजरी होगी और तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक, चाहे वो पाकिस्तान में हो या अक्रॉस द ग्लोब जितने भी मुसलमान ईद मुबारक सब होगी। अब मेरे बाएं जाने मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं हमाद सिद्दीकी साहब। हमाद भाई, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और उम्मीद है कि आपकी भी ईद अच्छी गुजर रही होगी। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं उरूज नवाज़ खान। और उरूज नवाज़ खान भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। तो उरूज, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और उम्मीद करते हैं कि आपकी भी ईद अच्छी गुजर रही होगी और आज हमारे साथ तो यकीनन और अच्छी गुजर रही होगी। तो सबसे पहले आज का हम आगाज़ करेंगे कि जब ईद का दिन आता है तो उससे पहले भी एक ईद होती है, यानी कि जब आपने उसकी तैयारी करनी होती है। फिर एक ईद का दिन होता है, फिर उसका दूसरा दिन, तीसरा दिन, तमाम तर मसरूफियात होती हैं। तो एजाज साहब से ही इसका आगाज़ करते हैं। एजाज साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ईद आपकी कैसी गुजरती है, जो ख़ास तौर पर जब आप ये प्लान करते हैं कि यार मैंने 3 दिन ईद के गुजारने हैं, तो क्या प्लान करते हैं कि दोस्तों के साथ निकलूँगा कहीं पर, कोई अलग से कोई एक्टिविटीज़ करना होती है, या ये करते हैं कि बस नहीं घर में रहूँगा, या फिर घर में लोगों को, मेहमानों को बुला लेते हैं? क्या एक्टिविटी प्लान करते हैं ख़ास तौर पर आप? देखिए, सबसे पहले तो ईद के दिन जो है ना हमारी ये तैयारी होती है कि पूरी फैमिली जो है ना आ जाती है, बहन भाई सारे इकट्ठे हो जाते हैं और नमाज की तैयारी होती। बल्कि सुबह का जो है नमाज है वो पढ़ के सबसे पहले जो है ना हम कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ से आके फिर जो है ना ईद का नमाज़ पढ़ते हैं और पहला दिन जो है ना वो घर में गुजारते हैं, क्योंकि लोग जो है ना रिश्तेदार वगैरह आ जाते हैं ईद के मुबारकबाद देने के लिए। तो पहला दिन जो है ना वो तो घर में होता है। उसके बाद दूसरा दिन जो है ना फिर हम रिश्तेदारों के घर, इस तरह जो है ना 1-2 दिन जो है ना वो एक्टिविटीज़ रहती है। और फिर तीसरे दिन जो है ना वो हम सोचते हैं कि क्या करें, बच्चों के साथ किधर जाए, क्या करें। बल्कि मेरा तो खुद जो है ना, क्योंकि ईद की दिन छुट्टियां होती है और हमारा जो है ना बिजनेस भी बहुत होता है, तो इसी वजह से जो है ना ज़्यादा आप बिजनेस पर फोकस करते हैं, बिजनेस पे फोकस करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो उरूज, आप बताइए कि आपकी ईद कैसी गुजरती है, क्या प्लान करती हैं? सबसे स्पेशल होता है ना, हर किसी ने कोई प्लान करता है कि मैंने ईद वाले दिन ये एक्टिविटी करनी है, ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई ख़ास प्लान करती हैं, या बस फिर ईद आई और ऐसे ही बस गुजर गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए ईद एक बहुत स्पेशल दिन है और मतलब सबके लिए तो ऑफ कोर्स बहुत स्पेशल है, लेकिन मेरे लिए ईद इतनी स्पेशल इसलिए है क्योंकि बचपन से जब मैं और मेरे बड़े भाई जो अब नहीं है, वो फोत हो गए हैं, लेकिन जब सबसे मेरी जो बेस्ट मेमोरी है मेरी चाइल्डहुड की ईद की, वो यही है
کہ ہمیشہ پلان ہوتا تھا کہ ہم عید کا انتظار کر رہے ہیں, بڑی عید ہو چھوٹی عید ہو, ہم نے جانا ہے میرے اپنے کزن سے ملنا ہے, اپنی نانی اماں اور نانا جان کے گھر جانا ہے. اچھا اچھا. تو یہ بچپن سے ایک روٹین تھی, کیونکہ ہم بہت دور رہتے تھے ان سے, وہ ہمیشہ یہاں اسلام آباد میں رہتے تھے. تو جہاں کے بھی میں رہتی ہوں, پاکستان میں کہیں بھی ہم رہتے ہوں, شفٹنگ بہت کی تھی جب میں چھوٹی تھی, تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ عید کا انتظار ہے, کزنس کا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, کزنس کے ساتھ میری جو کزن سسٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم نے وہ اپنے آؤٹ فٹس پک کرنے ہیں, مہندی لگانے کے لیے جانا ہے, ہم نے کوئی نئی جگہ اسلام آباد میں, اس وقت میں اسلام آباد میں رہی تھی, اسلام آباد میں کون سی نئی جگہ پہ لے کے جائیں گے, وہاں پہ ہماری فوٹوگرافی ہوگی, وہاں پہ ہم گیمس کھیلیں گے, پورے دن گھر سے باہر رہے گا. اور اب آج کل بھی اس طرح کا ہی ہوتا ہے کہ ایک ساتھ رہیں گے, اور جس طرح ہے کہ فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, فیملی کے ساتھ ہمیشہ ٹائم ہوتا ہے اسپینڈ اس طرح. کرتے ہیں. احمد آپ بتائیں کہ آپ کی عید کیسی گزرتی ہے, کیا پلان کرتے ہیں عید کے دن کو لے کر, پہلے سے کوئی پلاننگ ہوتی ہے یا بس جو جیسے دن گزرے گا ویسے ہی گزار لیں گے؟ اچھا, بچپن میں تو یہ ہوتا تھا کہ عید کی نماز وغیرہ پڑھ کے آ کے آس پاس والے گھروں میں جاتے تھے ملنے ملانے کے عیدی لیے, لینی ہوتی عیدی بھی تھی نا. مل جاتی تھی. اب خیر وہ بڑے بھی اس طرح سے نہیں رہے, سو اب یہ ہے کہ اب آپ بڑے ہو گئے نا, آپ یہ کہیں کہ ہم بڑے ہو گئے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایک تو نماز وغیرہ پڑھ کے آ کے بریک فاسٹ کر کے, تو پہلا دن تو سمجھ لیں کہ اسی طرح ہی گزرتا ہے سوتے ہوئے, اور جو رمضان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے تھوڑی سی, اس کو کمپنسیٹ کرنے میں. اور اس کے بعد پھر شام کو آہستہ آہستہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوتی ہیں, دوستوں کے ساتھ چلے جانا, یا نانا لوگوں کے گھر چلا جاتا ہوں ان سے ملنے. تو زیادہ تر ٹائم یہ ہے کہ فیملی میں گزرتا ہے, پھر دوسرے تیسرے دن مری چلے جاتے ہیں فیتھ فیملی, تو پھر ایک دو دن وہاں پہ گزرتے ہیں. اور آج کل جتنی تیزی سے دن گزر رہے ہیں عید کے دنوں کا, تو ویسے نہیں پتہ چلتا کتنی اچھا, تیزی سے یہ اسلام آباد والوں کو یہ بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ یہاں مری قریب میں ہوتا ہے, تو بہت جلد پلان کر لیتے ہیں کہ یار ہم نے مری جانا ہے. حماد صدیقی صاحب, سر کیسی گزرتی ہے آپ کی عید, اور کیا کوئی خاص پلان ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ کوئی باہر جائیں گے, کیا پلان کرتے ہیں اس سے پہلے؟ یہاں فل آف انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, بالکل ظاہر ہے بچوں کے ساتھ. پورے 30 روزے پہلے تو آپ رمضان گن رہے ہوتے ہیں کہ روزے چل رہے ہیں, اس سے پہلے پھر ہوتا ہے کہ 29 کا چاند ہے یا 30 کا چاند ہے, چاند دیکھتے ہیں, بالکل بڑے اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے چاند دیکھنے کا. فائنلی ہمارے ملک میں کافی لیٹ بھی اب اناؤنسمنٹ ہونے لگتا ہے کہ آپ اگلے روزے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی چاند ہو گیا, چلیں جی فوراً تیاری کی. کچھ چیزیں جو رہ جاتی ہیں اس کی پھر بھاگ دوڑ پھر مارکیٹس کا رخ کرتے ہیں. لیکن فائنلی میں کہوں گا نماز کے لیے جاتے ہیں, اور نماز کے بعد پھر اسی طرح رشتہ دار آپ کے گھر آ رہے ہیں. اب تو یہ بڑا آسان ہو گیا, دیکھیں آپ SMS کے تھرو کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں کہ کس نے کس کے گھر کب جانا ہے, بجائے اس کے کہ کوئی کسی کے گھر جائے اور وہاں پہ کوئی نہ موجود ہو. تو ایسا نہیں ہوتا. میری والدہ لچھا بہت مزے کا بناتی تھی, اور ہمارے خاندان میں مشہور تھا. تو پھر اس کا مطلب ہے صبح ہی رونق لگ جاتی ہوگی گھر میں نا, وہ اسپیشل اس کے لیے, کیونکہ والد میرے فیملی کے سب سے بزرگ تھے, اور ان سے سارے ملنے آتے تھے, تو ہمارے گھر سارے سب لوگ سب سے پہلے پہنچ جاتے تھے. ان سے ویسے ملاقات ہو جاتی تھی, اور پھر اپنا قصہ سناتے تھے کہ ہم نے حاصل کیا, مطلب روزے تو رکھے 30 روزے, اور یہ اللہ نے جو صلہ دیا, یہ عید خوشیاں منانے کا ہے کہ آپ مسلمان کے, کہ آپ نے وہ انڈر پریویلیج لوگ جو گزار رہے ہوتے ہیں ان کی لائف کو آپ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں. تو آج جو اللہ نے موقع دیا ہے ان کے ساتھ وہ شیئر کریں, اور ان کے دکھ درد کو بانٹیں. ان کے لیے مطلب اپنے اوپر جو ہم خرچ کر رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ کی کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں, ڈھونڈیں ان کو. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ کوئی میرے گھر آئے گا, خود ڈھونڈیں اس کو اور اس تک پہنچیں, اور تاکہ وہ بھی ان خوشیوں میں شامل ہو سکے. یہ بہت اچھا, آپ نے اچھی بات کی. اچھا اعجاز بھائی, عیدی دینا, عیدی لینا, آپ کے خیال میں بچپن کی عید میں اور اب کی عید میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو اس کنسیپٹ کو لے کر کہ یار عیدی جب آپ بچپن میں تھے تو وہ تھوڑا سا کنسیپٹ کوئی ڈیفرنٹ ہوگا, آپ کچھ یا سیم ابھی پیٹرن چل رہا ہے؟ یہ نہیں, پہلے جو تھا وہ یہ تو فرق ہوا ہے کہ پہلے آپ عیدی لیتے تھے, اب دیتے ہیں, یہ تو فرق ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ تو فرق ہوا ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ ہم اکثر جو ہے نا کھانا جب تیار ہوتا تھا عید کا, تو وہ رشتہ داروں کے گھر جو ہے نا لے کے جاتے تھے, تقسیم کرتے تھے. تو ہر ایک جو ہے نا اس جگاڑ میں ہوتا تھا کہ وہ کھانا لے کے جائے اور ادھر سے عیدی ملے گی نا, جو ہے نا ملے. تو یا جو گیسٹ وغیرہ آتے تھے نا, ان کے سامنے جو ہے نا سلام دعا اچھے طریقے سے کرنا تاکہ فوری کر کے تاکہ عیدی ملے نا. تو اسی طرح اور پھر عیدی ملنے کے بعد گھر میں بھی نہیں رکتے تھے نا, گھر میں نہیں, مہمان بے شک آپ جہاں مرضی جائے, جدھر میلے وغیرہ لگے ہوتے تھے تو ادھر جاتے تھے اور انجوائے جو ہے نا دوستوں کے ساتھ کرتے تھے. صحیح ہے. اور ابھی جو ہے, ابھی تو خیر ہم بڑے ہو گئے تو ہم عیدی دیتے, تو وہ جو چیزیں ہیں نا وہ بڑا جو ہے نا مس کرتے, کیونکہ وہ بچپن کی جو یادیں ہیں نا وہ
असल ईद वही होती अच्छा, थी यार। ईदी में सबसे एक्साइटमेंट वो होती थी, वो आप नोट चेक करते थे, कड़क नोट है, मतलब हमें तो वो दौर याद है कि 1 रुपए ईदी है, वो फिर नोट चेंज होते गए, 2 रुपए का हो गया, फिर अब तो जनाब अब तो हरे हजार नोट, वाली अब तो ब्लू नोट और हरा नोट आपको चाहिए बच्चों को, लेकिन वो होना नोट वो चाहिए जो कड़क था, वो बैंक से बिल्कुल ब्रांड न्यू नोट आया ईद के लिए। ईद वो, और फिर आप उसको हाँ, उसको संभाल रहे होते हैं मेरे पास नए नोट है, आपके पास पुराने हैं, चलो एक्सचेंज कर लेते ये भी बाहर कंपटीशन चल रहा होता था। अच्छा, तो बॉयज के पीछे ही होते रहता है। मेरे भाई और मेरे जो मेल कजन से वही करते होंगे, जो क्योंकि जब मुझे ईदी मिलती, मुझे याद है मैं सीधे अपने अम्मी अब्बू के पास जाती थी कि मुझे ईदी मिल गई है, ये अपने पास रखें, मैं उनको दे थी। और फिर मुझे एंड पे बताए थे अम्मी अब्बू कि आपकी इतनी जो आपने दी है इतनी है, अब उसका क्या करना चाहती हो। मैं कही थी मुझे नहीं पता। और दूसरी साइड पे मेरे भाई वो मेरे सारे मेल कजन को लेके जाके शॉप ले जाए थे, और सब जितना ज़्यादा वो चीज़ ले सकते थे ईदी से ले लेते थे। ज्यादा से ज्यादा ईदी आपको याद है कि लास्ट टाइम अभी भी मिल रही होगी, अभी ईदी मिलती है, स्पेशल ईदी जो होती थी? अभी नहीं, मुझे देने में मजा आता है। अच्छा, अब आप ईदी देती हैं? और वही चीज़ के बच्चे जो लेते नहीं है तो अच्छा, कोई याद है आपकी कोई ऐसी कोई ईद गुजरी हो जिसमें आपको कोई बड़ी ऐसी ईदी मिली हो जो बड़ी याद रह गई हो कि मुझे फलां चाचा ने, फलां भाई ने या किसी रिश्तेदार ने, अब्बा जी ने, किसी ने कोई ईदी दी हो, तो होता है ना खास मोमेंट आपको याद रह जाता है। वैसे तो हर ईद पर मिल रही होती है लेकिन कोई ऐसी याद है आपकी कोई जिसमें जो आप बड़े एक्साइटेड हुए हों ईदी लेकर? आई गेस वो जो आपने कहा था यही बात है कि जब मुझे ईदी में देखती हुई थी कि जो मुझे याद मेमोरेबल जो मोमेंट्स है ईदी के, वो ये थे कि जब कोई नया नोट मिलता था तो ये वो ऐसा लगता था कि अच्छा ये नया नोट, अब जो बड़ों के पास नए नोट बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वो किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करे, हमें दे रहे हैं, तो उनको स्पेंड करने के लिए नहीं चाहा था, रख लो अपने पास बस कि ये नया नोट हमारे पास है और उसका हम ख्याल रखेंगे। सही है। अच्छा अहमद, ईदी की हम बात कर रहे हैं तो माशाल्लाह आपकी शादी भी होगी, फिर होगी, अभी हुई नहीं है, ये क्लियर कर दो मैं, अहमद की भी शादी नहीं हुई तो उसके बाद फिर बच्चे होंगे, फिर उनको ईदी शीदी देंगे, लेकिन अभी तो आप ईदी लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि होंगे तो तभी दूंगा, ज़ाहिर है अभी मेरे क्योंकि कज़न्स हैं छोटे काफ़ी सारे, सो उनको ईदी वगैरह देनी होती है, उनको ईदी देता हूँ, छोटे बहन भाई हैं, अम्मी को स्पेशली मैं लाजमी देता हूँ। तो बचपन में जब ईदी मिलती थी तो वो बात कर रहे थे हमाद साहब कड़क नोटों की, तो मुझे याद आया कि हम कड़क नोटों के साथ साथ ना शॉप पे जाके नकली नोट लेते थे, क्योंकि नकली नोट ज़्यादा मिलते थे, वो करेंसी एक्सचेंज होती थी और ज़्यादा बन जाए ना। हाँ, ज़्यादा बन जाए। और दूसरा हमारे यहाँ इस मतलब ओवरऑल एक ट्रेंड है, अभी भी है अप टू सम एक्सटेंट, के बच्चों को जब ईदी मिलती है ना तो वो सबसे पहली जो चीज़ जाके किसी शॉप पे लेते हैं वो होती है छरों वाली पिस्टल और उससे फिर वो दहशतगर्दी का एक जो है ना वो माहौल उन्होंने क्रिएट किया होता है, बिल्कुल वो शुरू हो जाता है मोहल्ले वगैरह में। सो आई थिंक कि वो मुझे याद है कि वो अभी भी ऐसा ट्रेंड है, एक तो जो नकली नोट लेते हैं बच्चे आज भी लेते हैं और वो खुश होते हैं कि हमें एक नोट दिया तो काफ़ी सारे मिल गए, और दूसरा ये जो पिस्टल वाला है क्योंकि जाहिर है एक वो एक दूसरे के साथ खेलने में और हर इलाके में। अब तो खैर ये पहले ज़माने में मेले लग जाते थे, वो झूले आ गए, वो अब गुब्बारों की बात की तो गुब्बारों के निशान ले रहे हैं, बहुत सारी गेम्स होती थी। अब तो खैर गैजेट्स ऐसे आ गए कि बच्चे जो हैं वो घरों में ही रहते हैं, वो कहते हैं हमें कहीं नहीं जाना, बड़ों को कहते हैं आपने जाना है तो जाए, हम अपनी गेम्स खेलेंगे। अब ये चेंज हो गया ये बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ ये है कि अब अगर आप देखें ना इवन सोसाइटीज़ में या डिफरेंट कॉलोनीज़ में जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे आपको कोई इस तरह का बड़ी स्पेस या बड़ी जगह की अवेलेबिलिटी ऐसा सच नज़र नहीं आती जहाँ पे इस तरह के मेले लगे। मुझे याद है मैं नाना लोगों के घर जाता था तो उनके घर के पास वो एक प्रॉपर सर्कस टाइप लगता था, शेर आता था और झूले वगैरह होते थे, डिफरेंट चीज़ों का वेट किया जाता था ना, बिल्कुल आएगी तो ऐसे ईद आएगी और हम इन सारी चीज़ों को, और वो इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती थी उस मेले में करने के लिए कि आपका समझ लें कि पूरा दिन आराम सुकून से निकल जाता था, फिर भी शायद एक दो एक्टिविटीज़ रहती हों। तो अब वो बच्चे, ये बात बिल्कुल हमाद भाई ने ठीक की है कि वो इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं गैजेट्स के साथ, डिवाइसेस के साथ, कि ईद हो या नॉर्मल डेज हों वो बस फोन में ही उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और फनी चीज़ भी होती थी, जब हम जैसी नमाज ख़त्म हुई है तो सबसे गले मिलना है। अच्छा, उसमें ये होता था, अब वो सिंक्रोनाइज करने की बात है कि जब आप गले मिल रहे हैं, बगल गिर हो रहे हैं, आपने इस साइड से मिलना है, इस साइड से मिलना, तो वो भी बड़ा कुछ हो जाता था, कभी टक्कर हो जाती है कभी, लेकिन आपकी कोशिश होती थी कोई बाकी ना रह जाए जिससे आपने ईद ना मिली। अच्छा, कुछ लोगों को इतना ज़्यादा तजस्सुस होता है ईद मिलने का, और वो भी 3 बार, और वो इतने जोर जोर से मिलते हैं कि बंदे के फेफड़े वाले पहने होते हैं ना वो। बिल्कुल, वो दोस्त यार एक दूसरे को चेक कर रहे थे ना कौन कितना। नहीं, एक आप
جو بات کر رہے ہیں نا وہ تو یہ ہے کہ جب آپ حق کرتے ہو وہ بڑا ٹائٹ ہوتا ہے. نہیں, ایک تو جو آپ وہ 3 دفعہ ملتے ہو نا وہ اتنے زور سے زور سے ملتے ہیں کہ یا شولڈر ہل وہ کہتے ہیں کہ یا آپ کے 3 سال بعد مل رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک بار بتا دیں کہ ہم مل رہے ہیں. ابھی تو ڈیجیٹل طریقے سے موبائل دور ہے نا, موبائل دور ہے. اب تو ایموجی بھی آ گیا نا حق والے, وہاں پر ہی سارا کچھ عید ہو ملنے جائے. والی موجی. لیکن پہلے سے بچے پلان کرتے ہیں نا, ٹائم پراپر جو ہے نا ایک دوسرے سے لیتے کہ بھائی کہیں نہیں جانا, آپ نے جو ہے نا گیم کھیلنا ہے, آن لائن گیم کھیلنا ہے. بالکل تھوڑا عید الفطر جاری ہے, ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یقیناً یہ بات تو ایک ہے کہ عید کی خوشیاں اپنی جگہ پر, لیکن موجودہ دور میں تھوڑا سا عید کے ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں. جیسے بچوں سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ بچپن کی عید اب کی اور پہلے والی میں تھوڑا سا فرق آیا اور اس میں موبائل گیمز نے اپنی انٹری ڈالی ہوئی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے, کچھ مہمانوں سے مزید باتیں کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. عید الفطر کی اسپیشل ٹرانسمیشن ABN نیوز کی جاری ہے اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بہت ہی عید سے متعلق مزے کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے کیریئر سے متعلق بھی جانیں گے کہ ان کا کیریئر کیسا گزرا, پھر کیریئر کے دوران ان کی عیدیں کیسی گزری. لیکن ایک سیگمنٹ اس سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام مہمانوں سے, اور وہ بہت آسان سا سوال ہے کہ عید کے دن آپ کو سب سے زیادہ کس کا انتظار ہوتا تھا کہ فلاں بندے سے میں نے ملنا ہے, چچا سے, بابا سے, ماما سے, خالہ سے, پھپھو سے, کہ بھائی سے, کہ اس سے ملوں گا تو وہ عیدی زیادہ دیں گے. اور بتائیں اعجاز صاحب, کس کا زیادہ انتظار ہوتا تھا کہ میں نے اس کو ملنا ہے فلاں کو تو وہ وہاں سے مجھے زیادہ عیدی ملے گی؟ زیادہ بابا, جو ہے نا وہ ماما, تو چاچا, والدین جو ہے نا, امی ابو جو تھے وہ جب تایات تھے اور ہم چھوٹے تھے تو اس وقت جو ہے نا وہ چلیں سب سے ابو امی کو ہم اس میں سے مائنس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا بڑے بھائی دیتے تھے, بہنوئی دیتے تھے. تو وہ جب آتے تھے ہمارے وہاں تو ہم جو ہے نا یعنی کہ گھر سے نہیں نکلتے تھے, ساتھ رہتے تھے جب تک آپ لوگوں کے وہ عیدی دے جب تک عیدی ملتی نہیں تھی آپ لوگ کہتے تھے ہم نے گھر میں ہی رہنا, ہم نے نہیں نکلنا. جی احمد آپ بتائیں. اچھا, کوئی اسپیسیفک اس طرح کا انسان نہیں ہے کہ عیدی کے لیے پرٹیکولرلی مجھے ایکسائٹمنٹ ہو کہ میں نے اس سے ملنا ہے, لیکن اوور آل عید میں یہ ہوتا تھا کہ یا پھر زیادہ بار کس نے آپ کو عیدی دی زیادہ, مطلب جو آپ کے ذہن میں ہے کہ یار چچا فلاں بھائی, آلموسٹ جتنے بھی جو کلوز ریلیشنز ہیں سب سے عیدی ملتی تھی. اور ایسا نہیں ہے کہ کسی سے کوئی ایسا ہوتا تھا کہ ملنا ہے تو صرف عیدی کی وجہ سے ہی ملنا ہے, کیونکہ وہ لیکن پتا ابھی تھا آپ کہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کو چونکہ عیدی ملتی ہے تھوڑی بہت نا, تو میرے خیال میں یہ تعلقات خراب نہیں ملنا تو ساروں کے ساتھ ہوتا ہے, یہ ابھی دیکھیں نا عیدی جو ہے نا وہ فیوریٹ ہوتا ہے نا کہ بھائی میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا جی حماد بھائی, کوئی فیوریٹ تھی پرسنالٹی فیملی میں, یار یہ چچا آئیں گے نا تو یہ عیدی زیادہ دیں گے؟ دیکھیں سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ دوستوں یاروں سے ملنا ہے اور اپنی اپنی سٹوریز شیئر کرنی ہے, کہ وہی والی بات کہ عیدی کس کو سب سے زیادہ ملی وہ شیئر کر رہے ہیں. والدین سے ملنے کا سب سے زیادہ شوق ہوتا ہے, ظاہر ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھروں میں نہیں ہوتے, دوسرے شہروں میں چلے ہوتے ہیں. میں پیرنٹس کے علاوہ بات کر رہا ہوں نا, آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ ساری دنیا کے ساتھ وہی مسئلہ ہے. ظاہر ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ آپ ملنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ایسی ہے, بچوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, ان کے رشتہ داروں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, فیملی ساری گیدرنگ ہے. بیسکلی عید کا مقصد عروج آپ نے ملنا ہے دوبارہ سب کے ساتھ. آپ کو اپنے گھر میں ماما بابا کے علاوہ کون سے فیملی ممبر ہے جس کو آپ کو لگتا تھا کہ ان سے ملیں گے تو زیادہ عیدی ملتی ہے ہمیں؟ یہ جو سوال پوچھنا سب سے آپ ہی سوال کا جواب دینا, آپ کا سوال کا بیسٹ جواب ہے. لیکن عیدی کے لحاظ سے وہ میری ساری میرے پھپھوز میرے سوری ماموز اور میرے پھپھاز جو ہیں وہ وہ مجھے میرے ساتھ تھی کہ میں پرسنلی اس طرح کی تھی کہ مجھے عیدی لینے سے مجھے ہوتا تھا کہ مجھے نہیں چاہیے, تو وہ مجھے دے کے چھوڑتے تھے. میرے امی ابو کو کہتے تھے کہ بتاؤ نہیں ان کو, میرے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے, مجھے بھی یاد ہے. اور وہ سب سے زیادہ جن سے مجھے عیدی تو ایک سائڈ پہ, لیکن میں نانی اور نان جان بریک سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ان سے ملنے میں بہت مزہ آتا, کیونکہ ان کے پاس بیٹھ کے اور ان کی باتیں سن کے, چھوٹی تھی اب بڑی بھی ہو گئی تو چھوٹے تو اسپیشلی ان کے پاس بیٹھ کے نانی اماں نانا کے ساتھ بیٹھ کے ان سے باتیں کرنا, ان کے بچپن کی عید کے بارے میں اسٹوری سننا, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. بہت انٹرسٹنگ, بہت مزہ آتا. گاؤں کے بارے میں اسٹوری سننا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو وہ کیا کرتے تھے عید پہ, وہ مطلب گاؤں میں کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے, کتنے زیادہ لوگ کہاں سے آتے تھے گاؤں میں ملنے کے لیے. تو ان کی اسٹوری سننا بیٹھ کے گھنٹوں تک, ہم مطلب ایک سائڈ پہ ہوتا تھا باہر جائے کھیلنا جو میرا بھائی کرتا تھا, ایک سائڈ پہ ہوتا بیٹھ کے ان کی اسٹوری سننا آورس تک. اور آپ سوال کا جواب دیں. ہاں اچھا چلیں, جو میڈیا کی طرف میرا آنا تھا یا ایز اے کرکٹ ایکسپرٹ میرا کام کرنا تھا وہ بالکل بھی میرے مائنڈ میں دور تک کہیں نہیں تھا. میں ایک یوتھ آرگنائزیشن تھی اس کے ساتھ کام کر رہا تھا, اور میں اپنے دوست کے ساتھ اس کے گھر پہ سنوکر کھیل رہا تھا. مجھے کال آئی رینڈملی
کہ اس یوتھ آرگنائزیشن کے ایک دو ریپرزینٹیٹیوز نے ایک شو کے لیے جانا ہے، مارننگ شو کے لیے ایک چینل پہ، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک فیمیل ہے اور آپ چلے جائیں. تو پہلے میں نے کہا کہ میں منع کر دوں، پھر میں نے کہا کہ چلو چلا جاتا ہوں. تو وہاں جب میں گیا تو اس وقت سری لنکا کی ٹیم نے، پاکستان میں کرکٹ ریوائیو ہو رہی تھی، سری لنکا کی ٹیم نے آنا تھا، تو ان کو انڈیا کی طرف سے میلز گئے تھے تھریٹ کے، تو اس حوالے سے کچھ ڈسکشن چل رہی تھی. لیکن وہ آپ چیزیں اس طرح سے اس طرف بھی آگے، اور لیکن کرکٹ آپ کا بچپن سے ہی شوق تھا، لیکن آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا بولتے ہیں. اس پورے ورلڈ کپ میں ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہے. میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. حماد بھائی، آپ نے فرسٹ کلاس کھیلی پاکستان کی طرف سے، اور پاکستان کے یقیناً پاکستان کرکٹ کی طرف سے، اتنی بڑی کرکٹ ہے پاکستان کی، اس کی طرف سے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنا بھی بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. اور آج کی فرسٹ کلاس کرکٹ اور جب آپ کھیل رہے ہوں گے یقیناً کافی زیادہ فرق ہوگا. جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ پلیئرز تو مزدوروں کی طرح کھیلتے تھے، سارا دن کھیلنا، ایک لمبی کرکٹ کھیلنا، بڑی کرکٹ کھیلنا. اب تو 4 اوورز کرواتے ہیں، 4 اوورز کی بیٹنگ فیس کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. تو کیسے آپ کرکٹ کی طرف کیسے آ گئے؟ آپ کو گھر سے اجازت ملی کرکٹ کھیلنے کی، یا پھر گھر سے اجازت کے بغیر آپ نے کرکٹ کی طرف گئے؟ کیا مشکلات آئی؟ کیسے کیریئر کو آپ نے اپنایا اس کو؟ دیکھیں، جب اسکول میں تھے تبھی سے کرکٹ کا شوق تھا، اور اپنے اسکول کی کرکٹ ٹیم میں ظاہر ہے وہاں پہ ٹرائلز ہوتے تھے، ہمارے اسپورٹس کے ٹیچر بڑے اچھے تھے، تو میں بالنگ کرتا تھا، اور میں کاپی کرتا تھا گریٹ عمران خان کا بالنگ ایکشن، اور میں بالکل ڈٹو ان کو کاپی کر کے بال کروا لیتا تھا. لیٹلی مجھے تھوڑا سا ان سوئنگ کرنا بھی آ گیا، حالانکہ وہ ٹینس بال سے کرتے تھے، لیکن ٹینس بال میں بھی ٹیکنیک آ گئی تھی کہ ایک سائڈ رف ہو جاتی ہے، اس کا جو بھور ہوتا ہے وہ ایک سائڈ پہ اگر ہو تب آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں، وہ کیا. اچھا، پھر گریجولی کالج میں آئے تو ہمارے انٹر کالجیٹ ہوا، وہاں پہ کالج کی ٹیم میں آ گئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی کرکٹ ایسوسیشن، اشتیاق شاہ صاحب تھے، تو انہوں نے وہاں سے پک کیا. تو وہاں سے پھر پنڈی کلب جانا، کالج ختم کرنا اصغر مال کا، وہاں سے پھر پنڈی کلب جانا، کالج کے بعد جا کے وہاں پہ پریکٹس کرنا، پھر گھر آنا ڈیڈ ٹائرڈ. لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں آ گیا تھا، نائٹ کرکٹ بہت پاپولر ہو گئی تھی، تو لوگ گھروں میں آ کے بلا کے لے کے جاتے تھے کہ جی آپ نے ہماری طرف سے یہ اچھا بالر ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے، فلاں جگہ پر رہتا ہے، یہ بڑا ہوتا تھا. محمد عابر نے ایک بیٹسمین کا نام لیا کہ ان کے کیریئر میں آیا بلا ٹینس، وہ بڑا مشہور ہوا بلا ٹینس کی، جب وہ 6 گیندوں پہ 6 چھکے مارتا. اچھا، میں پنڈی سے اسلام آباد شفٹ ہوا تو مجھے پنڈی سے میرے پرانے دوست مجھے لینے آئے کہ جی یہ میچ پڑ گیا RMC راولپنڈی میڈیکل کالج، بڑا پاپولر ہوتا تھا نائٹ ٹورنامنٹ. میں کہا جی بلا ٹینس سے ہمارا میچ ہے. ٹھیک ہے جی، کھیل لیں گے بلا ٹینس. اچھا، مجھے پتا تھا، میں نے اس کی گیم دیکھی ہوئی تھی کہ وہ سوئنگ کہاں کرتا ہے. اب اگر آپ نے برین کو نہیں یوز کیا تو پھر آپ کس کام کے، پیس نہیں ہوتا. تو میں نے اس کے بلے کے مائنڈ سے میں نے کھیلا. میں نے پہلا اس کو باؤنسر کیا، تیز باؤنسر اس کے سر کے اوپر سے گیا. تو میں نے اس کے مائنڈ کو یہ بتایا کہ میں تیز بالر. دوسرا بال میں نے اس کو سلور ون کیا. ایک یہ جو ہم کہتے ہیں نا ویریشن کہ آپ پریڈکٹیبل نہیں ہوں گے، سلور کیا تو جتنی زور سے وہ بیٹ گھماتا تھا، باؤنڈری پہ اس کے بیٹ گھمانے کی آواز آتی اور اس کی بکیاں ہل گئیں کیونکہ وہ مس ہو گیا بال، بیٹ ہو گیا. تیسرا میں نے یارکر کیا تو اسٹیڈیم وہ باہر سے سارے لوگ اندر آگے مجھے کندھوں پر ڈالے. اور پھر کوئی میں نے واپس مڑ کے نہیں دیکھا. پھر راولپنڈی کرکٹ ایسوسیشن سے فرسٹ کلاس کرکٹ ملک کے 4 کونوں میں جا کے کھیلی، مختلف پیچز پہ مختلف ٹیمز کے اگینسٹ کھیلنا، پاکستان کے کرکٹ کو سمجھنا کہ پاتھ وے کیا ہے، کتنا مشکل ہے. اب تو میں کہتا ہوں کہ جب سے پاکستان سپر لیگ آ گئی، یہ پلیئرز بڑے لکی ہیں کہ ان کو صرف ایک PSL ایک ایونٹ کھیلنا ہے، اس میں اگر آپ پرفارم کر جاتے تو آپ ہیرو بن جاتے ہیں. اور پرفارم بھی کنسسٹنٹ نہیں کرنا، ایک آدھ اننگز کھیلنے یا ایک آدھ سپیل اچھا ہو گیا تو آپ سیدھے پاکستان. اچھا، کرکٹ کھیلتے کھیلتے جب میرا ٹائم ختم ہو رہا تھا تو میں براڈ کاسٹنگ میں آ گیا. پھر میں نے ریڈیو پہ شوز ہوسٹ کرنے شروع کر دیے. ابھی آپ نے عید کی بات کی نا، تو چاند رات پہ ہم روڈ شوز کیا کرتے تھے، مختلف شاپنگ مالز میں جا کے لوگوں سے ان کے. اچھا، ریڈیو سے متعلق میں الگ سے سوال کروں گا کہ وہ کیسے، کیونکہ ریڈیو پاکستان اور پھر ریڈیو کی دنیا بھی ایک الگ سے دنیا ہے، اور واقعی میں اس کا ایک اپنا دور رہا ہے اور اتنا کامیاب اور اتنا امپیکٹفل دور رہا ہے ریڈیو کا کہ اس کی ایک اپنی تاریخ ہے. اس پر بھی کچھ بات کریں گے، لیکن ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عید کے حوالے سے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. عید مبارک ایک بار پھر بہت. اور ABN نیوز کی عید کی اسپیشل ٹرانسمیشنز جاری ہیں. اور ابھی جب ہم بریک پر جانے سے پہلے کچھ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر عید منانے کا اور باقی ممالک کے اندر عید منانے کا کیا کس طرح سے لوگ مناتے ہیں، اور پھر خاص طور پر جو ایسی شخصیات جو آج جیسے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی عید اور ان کا جو پروفیشن ہے، پھر وہ اپنے پروفیشن کی طرف کیسے آئے، کیسے، تو اس پر بھی ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. تو عروج سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ عروج، فیمیل
اور پھر کرکٹ کی طرف آنا اور کرکٹ پر بات کرنا اور ٹی وی پر آ کر بات کرنا، آپ کے خیال میں کافی مشکل نہیں تھا یا آسان ہے یہ سارا کچھ؟ اور کیسے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کرکٹ کی؟ وہ کرکٹ کا انٹرسٹ آپ سب کی طرح بچپن سے تھا اس لحاظ سے کہ میں نے اس کو اتنا کلوزلی فالو نہیں کیا جب میں چھوٹی تھی، لیکن میرے امی ابو کرتے تھے تو مجھے میموریز ہیں میری کہ میری امی ابو وہ کبھی بھی ایک بال کسی بھی میچ کے مس نہیں کرتے تھے، اور وہ ٹی وی پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی میچ لگا رہتا تھا، تو جو سب دیکھ رہے تھے تو میں دیکھتی تھی کہ ان کو اتنا انٹرسٹ کیوں ہے اسپورٹ میں، ان کو اتنا یہ دل کے قریب کیوں ہے پورے پاکستان کے. میں چھوٹی تھی، مجھے کبھی اس کی سمجھ نہیں آئی. پھر کوئی ریسنٹلی جب میں نے اپنی یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا، یونیورسٹی کے ٹائم پہ مجھے ایسے سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یہ اسپورٹ جو ہے یہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے. کرکٹ از ان آر وینز کہتے ہوتے ہیں کہ یہ جتنے کلوزلی کنیکٹڈ ہیں ہم اس اسپورٹ سے. شاید نقصان دہ بھی ہے کہ میں ون اسپورٹ نیشن ہے، لیکن جو پیار ہے اور جو اپریشیشن ہے اس کو وہ مجھے اتنی فیسنیٹ کیا اس نے مجھے کہ میں نے کہا کہ میں اس کو تھوڑا اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، اس کو تھوڑا بہتر انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے اس لیے اس کو ریسرچ کیا. میں نے اس کے بارے میں جتنا میں اپنے کو ایجوکیٹ کر سکتی تھی اباؤٹ دا ہسٹری آف کرکٹ پوری دنیا میں، ورلڈ کرکٹ کے بارے میں. تو اس میں بات کرتے کرتے میں نے کہا کہ آئی ہیو انف انفارمیشن، اور میں کیونکہ مجھے میڈیا میں ویسے بھی انٹرسٹ ہے، میں میڈیا سائنسز کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر لیں. اور اگر میں اپنی کرکٹ نالج کو لے کے میں براڈ کاسٹنگ میں جاؤں تو میرے پاس موٹیویشن تھی، میرے پاس پیشن تھا، اور میں بہت سائنس سے میں ہار نہیں مانتی بیکاز آئی گاٹ گریٹ سپورٹ فرام ہوم. تو میں نے کہا کہ میں ہار نہیں مانوں گی، میں ایفرٹ کروں گی، اور میرے انشاءاللہ میرے بڑے بڑے گولز ہیں، اور آئی ایم ہوپنگ کہ آئی کین انسپائر ادر ویمن ایز ویل کہ اگر آپ کبھی ہار نہیں مانیں. فیلڈ جس طرح یہ ایک میل ڈومیننٹ فیلڈ ہے، لیکن جہاں کہیں بھی آپ ہیں اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں، آپ اگر ایفرٹ کریں، اور وہ جو ایک لفظ آپ نے استعمال کیا تھا کہ جو رگڑا ہے، اگر آپ اس کے تھرو گزریں گے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بالکل ایسی ہے. آپ خود کھیلیں کرکٹ؟ وہ میں نے کلب لیول پہ میں نہیں کھیلی، میں نے ریکریشنل کرکٹ کھیلی بھی ہے. تو اگر ہم آپ سے میں موقع لے رہا ہوں سے ایک سوال پوچھیں گے، آپ کا فیوریٹ پاکستانی کرکٹر کون ہے کرنٹلی کر لیں، آل ٹائم کر لیں، یعنی کہ پاکستان ٹیم میں آپ کو لگتا ہے اچھا لگتا ہو، یا پھر اس کے علاوہ پاکستان سے باہر؟ انہوں نے کہا کہ شاید خان آفریدی سے انسپائر ہوا ہے. میرے کوئی بورنگ آبویس آنسرز ہیں کہ آل ٹائم فیوریٹ میرے عمران خان ہے. اچھا، حالانکہ آپ عمران خان نے جب کرکٹ کھیلی ہوگی. ایک جو ان امپلائمنٹ یا اس طرح کی ان سکسیزفل سٹوریز زیادہ ہیں، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی ٹیلنٹ دیا ہے نا، آپ اس کی ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں، اس سے ڈسکنیکٹ ہو کے آپ کہتے ہیں کہ ٹریک چینج کر لیتے ہیں. ہاں، آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھوں گا، میں ڈگری حاصل کروں گا، میں جاب کروں گا، میں سکسیزفل ہو جاؤں گا، اور پھر آپ مار کھاتے ہیں. پھر آپ نہ ایک سائڈ کے رہتے ہیں اور آپ نہ دوسری سائڈ کے رہتے ہیں. تو اگر آپ دونوں چیزوں کو بیلنس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ احمد کی باتوں کو سن کر یہ کہیں کہ ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے یا ڈگری لینی نہیں ہے. یہ میرا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا. آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، لیکن ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے اندر پوٹینشیل ہے، جو ٹیلنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس ٹریک پر بہت تیزی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جا سکتے ہیں، تو آپ کو اس کا انتخاب کرنا چاہیے. ایک پوائنٹ میں ضرور ایڈ کروں گا، کسی چیز کا شارٹ کٹ نہیں ہے لقمان. اگر آج لوگوں کو، میں اگر اپنی بات کروں، لوگوں کو بہت سارے ریلیٹیوز بھی کہتے ہیں بڑے مزے کا کام ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرنا، یا کرکٹ لیگز میں سٹارز کے ساتھ کام کرنا، یا ارد گرد گھومنا. لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں بہت سکنی تھا، بہت شارٹ ہائٹڈ تھا، اپنے سے بڑا کٹ بیگ لے کے میں ڈفرینٹ گراؤنڈز کی خاک چھانی ہوئی ہے ایک طرح سے. سو جب آپ کو فیلڈ کا رگڑا لگا ہو، جب آپ ایک پروسیس کے تھرو آئے ہوں، تو پھر آپ لانگ ٹرم چلتے ہیں. اگر آپ پیرا شوٹر بن کے آئیں گے تو پھر جیسے آئیں گے ویسے جائیں گے. سو شارٹ کٹ نہیں ہے، آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. صرف اپنے اندر پیشنس لے کے آئیں. لیکن جیسے اس نے کہا، ہار نہیں ماننی. یہ چیزیں تو واقعی آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے لائف میں، کوئی بھی آپ کا پروفیشن ہے، جو بھی آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے، لیکن آپ نے ہار نہیں ماننی ہوتی اور آپ نے اس کو اچیو کرنا ہوتا ہے. اچھا اعجاز بھائی، آپ کا کوئی فیوریٹ پلیئر، فیوریٹ شخصیت آپ کی جس کو آپ بہت آئیڈلائز کرتے ہوں کرکٹ میں؟ ہاں، کرکٹ میں یا اوور آل، اس کے علاوہ آپ بتا سکتے ہیں. ایز اے پلیئر جو تھا اس وقت جب ہم چھوٹے تھے تو عمران خان کو پسند کرتے تھے. کرکٹ کے علاوہ بھی بینگ اے پولیٹیشین جو ہے نا میں پسند نہیں کرتا. یہ تو اور شاید افریدی جو ہے اس کو پسند کرتا تھا. تو کرکٹ جو ہے نا، بلکہ کرکٹ میں نہیں، جب اسکول میں تھا کرکٹ جو ہے نا، کرکٹ بھی کے لیے ہاکی کا میں بڑا اچھا پلیئر. اسپورٹس کا سپارک ہے تو وہ کرکٹ نہ کھیلیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. اور بھائی آپ تو چونکہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے ہیں، اور پھر آپ کس کو آئیڈلائز کرتے تھے بالنگ میں، بیٹنگ میں؟ کھیلا تو میں کرکٹ ہوں، لیکن اگر آئیڈلائز کی بات کی جائے تو کرکٹ سے ہٹ کے اسکواش، جہانگیر خان. اچھا. گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ، مطلب 6 مرتبہ ورلڈ ٹائٹل اور 10 مرتبہ برٹش اوپن، 355 کنزیکٹیو میچز جتنا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے. کوئی انڈیویجول سپورٹس میں آتی دنیا تک ان کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتا. مجھے یاد ہے 1985-86 میں جہانگیر خان واز انبیٹیبل.
اور ایک خبر آتی ہے کہ جہانگیر خان ہار گیا. میں کالج میں تھا اس وقت, تو ہم نے کہا یار یہ غلط خبر ہو سکتی ہے, ماننے والی ہو بات ہی نہیں سکتا. لیکن وہ پھر جب اس کی ڈیٹیل آئی, پتہ چلا نیوزی لینڈ کا ایک پلیئر تھا راس نارمن, اس نے جہانگیر خان کو ہرایا. لیکن اس وقت تک جہانگیر 555 میچز لگاتار جیت چکے تھے, اور وہ میچ ہارنے کے بعد دوبارہ سے وننگ اسٹریک شروع ہوتی ہے, another 100 میچز پھر وہ جیت کے آتے ہیں. پھر جان شیر آ جاتے ہیں, تو جہانگیر اور جان شیر, تو وہ پھر رہا پاکستان کے پاس ہی ایک ٹائٹل جو دنیا کے کوئی اسپورٹس جو ہے وہ پاکستان کو بریک نہیں کر سکتے. ادر دین اسکواش اینڈ کرکٹ, ہاکی آبویسلی ہم 4 مرتبہ ورلڈ اوپن جیت چکے ہیں, اور ہاکی میں میرا فیوریٹ پلیئر حسن سردار, دنیا کا بیسٹ سینٹر فارورڈ, جو ہم ایشیا کپ انڈیا کو انڈیا میں جا کے جیتا, ہرانا دہلی میں, اور وہاں ہیٹ ٹرک کرنا زبردست. میں کہوں ہم نے اتنے اچھے اسپورٹسمین, انڈیویجول اسپورٹسمین پروڈیوس کیے ہیں کہ کوئی ثانی نہیں ہے. بس بالکل ایسے ہی ہے, لیکن ہم وہ افسوس والی بات کی طرف جائیں گے را نہیں ٹیلنٹ ہمارے پاس. سر ہم نے ایسی باتیں آج نہیں کرنی, ہم نے وہ باتیں کرنی ہے. عمران خان صاحب کی بات ہو رہی تھی, تو آپ اندازہ لگائیں کہ 70s 80s کے دور میں جب نہ سوشل میڈیا تھا اتنا, نہ میڈیا کا کوئی زیادہ رجحان تھا, پھر بھی عمران بھائی کی پہنچ ہالی ووڈ بالی ووڈ تک تھی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ کرکٹنگ فرٹرنیٹی میں دیکھ لیں تو پاکستان کے علاوہ اور ٹیمز بھی اٹھا کے دیکھ لیں, میرا نہیں خیال کسی کی بالی ووڈ تک ریچ اتنی ہوگی. تو ہی واز میسیولی پاپولر, اور آئی تھنک کہ جو ان کی, اور اس کی ریزن ظاہر ہے کہ ان کی کرسمیٹک پرسنالٹی تو تھی ہی, لیکن وہ جس طرح سے آئی تھنک کہ جو ایک فائٹنگ اسپرٹ تھی ان کی آن دا فیلڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہار نہ ماننے والی ان کی اسپرٹ تھی. یہ روج جو تم نے جملہ بول دیا نا, ہار نہ ماننے والا, آج کی عید کا میسج یہی جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے اپنی فیلڈ میں ہار نہیں ماننی. لیکن فیلڈ اچھے, آئی ہوپ یہ میسج پاکستان کرکٹ ٹیم بھی اس کو اڈاپٹ کرے. یار میں نے طے کیا تھا کہ میں نے موجودہ ٹیم پہ ابھی بات نہیں کرنی, لیکن احمد مجھے اس طرف لے کے جا رہا ہے. بھائی میں بات نہیں کروں گا موجودہ ٹیم پہ ابھی کیا پرفارم کر رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم, آپ کو پتہ ہی کیا کر رہی ہے. ہم روز بات کرتے ہیں, پورا مہینہ ہم نے ورلڈ کپ میں بات کی ہے, لیکن میرے خیال سے جہاں ہم نے جہانگیر کی, ہاکی کی بات کی, نہیں کرکٹ پر ہم بات کریں گے, کرکٹ کی بات نہیں کر رہے. ہم آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نہیں آج عید کا دن ہے, آپ مجھے یہ بتائیں, ہم نے پاکستان کی کرکٹ کی موجودہ صورتحال پر بات نہیں کرنی ہے. میں ایک اور ایتھلیٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, میں جیولن تھرو کی بات کروں گا. اچھا جیولن کے لیے میں آپ سے جو چیز جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, ہم سب ٹی وی پہ آ رہے ہیں, لیکن وہ کیسا تھا ایکسپیرینس کہ آپ ریڈیو پر کام کر رہے ہیں, آپ کو پتا یار ہماری تصویر نہیں آ رہی, میری ویڈیو نہیں آ رہی, وہ کیسا ایکسپیرینس لگتا ہے یار اس پہ؟ دیکھیں ریڈیو کا کمال ہی یہی ہے کہ ایک زمانہ تھا ہاکی کی کامنٹری ریڈیو پہ آتی تھی, اور ہاکی کی کامنٹری آپ ریڈیو پہ سن رہے ہیں اور آپ کو وہ پوری موو بتا رہے ہیں کہ آپ رائٹ اینڈ رائٹ آؤٹ سنتے ہوئے آپ کو پتا چل رہا ہے کیچ کیسے ڈراپ بال کس طرح جا رہی ہے, موو کس طرح بن رہی ہے. ہمارا ہاکی کی فارمیشن ہوتی تھی 5 فارورڈ, اس کے بعد سے 3 سینٹر ہاف, پھر 2 فل بیک اور پھر گول کیپر. تو 5 3 2 1 یہ جنگی جہازوں کا ایک جتھا, اس کی فارمیشن ہوتی تھی. اور جو کرکٹ کے ہاکی کے کامنٹیٹر سے کیا کمال کی کامنٹری کرتے تھے, جو ہم کہتے ہیں نا, کر کے دکھائیں نا ذرا آپ کمنٹیٹر بھی. شناز شیخ بال لے کر جا رہے ہیں رائٹ ان کے بعد رائٹ آؤٹ کلیمولا, اور وہاں سے کراس لگاتے ہیں, حنیف خان کے پاس گیند آ گئی لیفٹ ان, ڈی کے پاس پہنچے گئے, ڈی کے اندر ہے حسن سردار, گول کے سامنے پاس ملتا اور ڈیفلیکٹ کیا, گول ہو گیا ہے. یہ رہی کمنٹری, ہم نے آپ کو دکھایا نا. حماد بھائی بہت اچھے کمنٹیٹر بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ان کی صلاحیت کے ساتھ کہ کرکٹ کی بھی بڑی اچھی کمنٹری کرتے ہیں. یہ تو انہوں نے ہاکی کی آپ کو کر کے دکھائی ہے, اور ریڈیو پاکستان میں بہت اچھا کام کرتے رہے ہیں. تو آج کے دن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا دن اچھا گزرا ہوگا. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, بہت شکریہ عروج آپ کا, بہت شکریہ حماد بھائی آپ کا, اور ونس اگین آپ کا بہت شکریہ اعجاز بھائی, اور احمد بھائی آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اور ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اللہ حافظ.